अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, तज़किरतुल अंबिया के 12वें दर्स में आप तमाम का इस्तक़बाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, पिछले 11 दर्स से हम और आप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से समाअत कर रहे हैं। हज़रत आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम का ज़मीन में तशरीफ़ लाना और जहाँ रहते थे वहाँ से उन्हें अलग कर दिया, यानी जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा दोनों को रहने की इजाज़त दी गई और हर किस्म के जन्नत के फल और नेमतें खाने की इजाज़त दी गई। अलबत्ता एक दरख्त से मना किया गया। जब शैतान खैरख्वाह बनकर कस्में उठाकर नसीहत देने वाले की शक्ल में आपको वसवसे में डालने में कामयाब हो गया, तो आपको जन्नत और जन्नत की नेमतों से अलग होना पड़ा और अल्लाह ने हुक्म दे दिया, मफ़हूम। और हमने कहा तुम तमाम उतर जाओ, बाज तुम्हारे बाज के दुश्मन हैं। और दूसरे मकाम पर फरमाया, रब ने फरमाया तुम दोनों मिलकर जन्नत से उतरो। दोनों आयतों का मकसद ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को उनकी औलाद के जो ता क़यामत वजूद में आने वाले हैं ज़मीन पर उतरने का हुक्म दिया और फरमाया तुम्हारी औलाद बाज दूसरे बाज की दुश्मन होगी। ख्याल रहे कि शैतान को उन दोनों के उतारने से पहले ही मरदूद करके रुए ज़मीन पर भेज दिया गया था। यहाँ उसके उतरने का जिक्र नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरंदीप की पहाड़ियों पर उतारे गए और हज़रत हव्वा को जद्दा में, शैतान को पहले ही इला में उतार दिया गया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आपका जन्नती लिबास उतार लिया गया था और जन्नत के दरख्तों के पत्ते अपने जिस्म पर आप ढांप कर तशरीफ़ लाए। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की ज़मीन इसलिए उम्दा और हरी भरी और ऊदे करन फल वग़ैरह खुशबुएँ इसलिए वहाँ पाई जाती हैं क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम जब उस ज़मीन पर आए तो उनके जिस्म पर जन्नती दरख्त के पत्ते थे। वो पत्ते हवा से उड़कर जिस दरख्त पर पहुंचे वो हमेशा के लिए खुशबूदार हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से क्या लाए? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से मुख्तलिफ किस्म के बीज और 3 किस्म के फल और हजर अस्वद, स्याह पत्थर जो खाने काबा में लगा हुआ है, और वो असा जो बाद में मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ आया, जिसकी लंबाई 10 गज थी, अपने साथ लेकर आए थे। और कुछ सोना चांदी और कुछ खेती बाड़ी वगैरह के औजार भी साथ लाए थे। आदम अलैहिस्सलाम इस कदर गिरियोजारी में मशगूल हुए कि उन तुख्मों से बेखबर हो गए। शैतान ने मौका पाकर उनको अपना हाथ लगाया। जिस तुख्म पर उसका हाथ लगा वो जहरीला हो गया और जो उसके हाथ से महफूज रहा उसका नफा बरकरार रहा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ 3 किस्म के जन्नती मेवे आए। एक वो जो पूरे खा लिए जाते हैं, दूसरे वो जिनका ऊपरी हिस्सा खा लिया जाता है और गुठली फेंक दी जाती है, जैसे खजूर, आम वगैरह। तीसरे वो जिनका ऊपरी छिलका फेंक दिया जाता है और अंदरूनी हिस्सा
کھا لیا جاتا ہے۔ صحیح روایت ہے کہ ان کے ساتھ لوہے کے اوزار بھی تھے، ایک پکڑ جس سے لوہا پکڑتے ہیں، دوسرا ہتھوڑا، تیسرا ایرن، نیز حجر اسود۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے آیا تھا تو اس کی روشنی کئی میل تک جاتی تھی، جہاں اس کی کرنیں پہنچتی تھی اسی حد تک حرم کی حدیں قائم ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت وحشت اور گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم الہی زمین پر آئے اور بلند آواز سے اذان کہی۔ جب آدم علیہ السلام نے اذان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، تب ان کی وہ وحشت دور ہو گئی۔ یہ تمام واقعات صحیح حدیث سے ثابت ہیں، جن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی میں اسی مقام پر جمع فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذریعہ معاش اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ سب سے اول کپڑا بننے کا کام آدم علیہ السلام نے کیا اور بعد میں آپ کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہے۔ نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا کام تھا، ادریس علیہ السلام درزی گری، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ مدت بکریاں چرائیں، حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی درختوں کے پتوں سے پنکھے اور وغیرہ زنبیلیں بنا کر گزر کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی پیشہ اختیار نہ فرمایا، بلکہ ہمیشہ سیر کرتے رہتے تھے اور فرماتے تھے جس نے مجھے صبح کو کھانا دیا وہ شام کا بھی کھانا دے گا۔ فائدہ: تفسیر عزیزی میں اسی مقام پر حضرت آدم علیہ السلام نے کنویں کا پانی کبھی نہیں پیا، بلکہ آپ ہمیشہ بارش کا پانی پیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے چاندی سے روپے اور سونے سے اشرفیاں بنائیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر رجوع برحمت ہوا، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تلقہ کا معنی ہے آگے بڑھ کر ملاقات کرنا، یعنی استقبال کرنا۔ اب معنی یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام نے آنے والے باوقار مہمانوں اور معزز احباب کی طرح محبت و اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلمات کا استقبال کیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ علامہ ابو حیان نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر وہ کلمات نہیں بتائے، بلکہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فرما کر ہمیں صرف کلمات مبہمہ کی خبر دی۔ اس لیے ان کی تعین میں اہل علم کے چند اقوال منقول ہیں۔ پہلا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر علماء نے کہا کہ وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ کلمات یہ ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تیسرا، وہب اور محمد بن کعب سے منقول ہے کہ وہ کلمات یہ ہیں: سبحانک اللہم بحمدک عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین۔ یہ قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ چوتھا، ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے ساق عرش پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا، تو انہوں نے اسی اسم مبارک کو اپنی شفاعت کا ذریعہ بنایا۔ یہ آخری قول
حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بروایت طبرانی، بیہقی، حاکم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر عزیزی میں نقل کیا ہے: اے اللہ، میں تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر معافی چاہتا ہوں۔ اسی تفسیر عزیزی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بروایت ابن المنظر منقول ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی نے فرمایا، یعنی ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے ساق عرش پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا تو حضرت کو انہوں نے اپنی شفاعت کا ذریعہ بنایا، یعنی وہ کلمات محمد رسول اللہ ہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، جب قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ کہا گیا تو روح اعظم حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلیمت اللہ کا بولا جانا تو ضرور ہی ثابت ہو جائے گا۔ نہ عیسیٰ ہیں نہ موسیٰ، بلکہ عالم امکان میں کوئی نہیں اور واقعی کوئی نہیں، لیکن سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور انوار کے جلوے اور آپ ہی کے گلزار حسن کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو بطور وسیلہ نہ پیش کرتے اور اسی طرح نوح علیہ السلام آپ کے اسم گرامی کا وسیلہ نہ لاتے تو نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی اور نہ نوح علیہ السلام غرق ہونے سے نجات حاصل کرتے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کلمات کے ذریعے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کی طرف رحمت کی توجہ کرتے ہوئے توبہ کو قبول فرما لیا۔ بعض علماء کے نزدیک آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کلمات لینا اور ان کے ذریعے توبہ کرنا اور ان کا قبول ہو جانا جنت سے اترنے کے بعد ہوا، اور توبہ بھی کئی سو سال کے بعد قبول ہوئی۔ 200 بلکہ 300 سال آہو بکا، گریو زاری اور ندامت کے حال میں ان پر گزرے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی میں یہی فرمایا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ جنت سے باہر آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات عطا فرما دیے تھے اور اسی وقت انہوں نے توبہ کی جو قبول ہو گئی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ معافی کے باوجود آدم علیہ السلام اپنی لغزش کو یاد کر کے ندامت کے طور پر سالہ سال تک گریوزاری میں مشغول رہے ہوں۔ خوف و خشیت کا تقاضا اور کمال ابدیت کی یہی دلیل ہے۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ نے فتابہ علیہما نہیں فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توبہ کو قبول کر لیا، اس لیے کہ عورتیں مرد کے تابع ہیں۔ مرد کے ذکر سے عورت کا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے۔ تنبیہ: علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روح البیان کے اس قول کو ترجیح دی ہے جس میں زمین پر آنے سے پہلے آپ کی توبہ قبول ہو چکی تھی۔ زمین پر آپ کا رونا عاجزی کے لیے تھا، تاہم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں صفحہ 279 پر بیان کیا ہے۔ یہ قول ضعیف ہے۔ جب توبہ قبول ہو چکنے کے بعد زمین پر تشریف لائے تو پھر بیوی سے علیحدگی کیسی اور پریشانیاں کہاں؟ یعنی رب تعالیٰ کسی کو معافی دے کر بلا وجہ پریشانی میں نہیں ڈالتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس سے آگے کے واقعات سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں
ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔